भारत के पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सरहदें हैं ये तो बस पॉलिटिशियंस ने बनाई हुई हैं, वरना तो पंजाबियों को एक दूसरे से बहुत प्यार है। कोई शक वाली बात नहीं कि पंजाबियों को एक दूसरे से बहुत प्यार है, मगर दिल से प्यार होना चाहिए। और ना सिर्फ पंजाबियों को, तमाम भारतीयों को एक दूसरे से बहुत प्यार होना चाहिए और दिल से प्यार होना चाहिए। और साउथ एशिया के तमाम लोगों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए और दिल से प्यार होना चाहिए। और पूरी दुनिया के इंसानों को एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये कौन सी अनोखी बात है जो दलजीत दोसांझ ने की, और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी दलजीत दोसांझ को, और फिर ये इतनी सिंपलिस्टिक बात क्यों समझी जाती है कि जी ये जो सरहदें ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के बीच की हैं ये तो बस पॉलिटिशियंस के फ़ायदे के लिए हैं, उनके वोट बैंक्स के लिए हैं। क्या ये बात इतनी ही सीधी सादी है? इस पे मेरा आज ये खुसूसी व्लॉग आपके साथ है, और मैं चाहूँगा कि आप इस व्लॉग को देखने सुनने से पहले हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए। अब मैं बात करता हूँ दलजीत दोसांझ की। बर्मिंघम इंग्लैंड में जो कॉन्सर्ट के दरमियान एक बात थी, कंट्रोवर्सी भी बनी, और बात हम अक्सर पंजाबियों से सुनते हैं कि जी ए साडा एक दूजे नाल बड़ा प्यार है, असल विच तां सारी जेरी वंड हैगी है वो पॉलिटिशियन ने खड़ी कीती हुई है। अब ये बात क्या इतनी ही सादा है जितनी दलजीत दोसांझ ने की है? मैं चाहूँगा कि उसी बर्मिंघम कॉन्सर्ट के हॉल में जो बात दलजीत दोसांझ ने एक पाकिस्तानी लड़की के साथ की वो आप पहले सुनिए। Where are you from? Just a guitar. Pakistan. From Pakistan. हाँ जी, जोरदार ताड़ियां भी इन्होंने। देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एको ही है। पंजाबियों के दिल च सारे लिए प्यार है, सारे दे लिए। ये सरहदां, ये जिहड़े बॉर्डर है, ये तो साडे पॉलिटिशियंस ने बनाए हुए है, पर जिहड़े पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी माँ बोली नूं प्यार करते हो, चाहे इधर रहिंदे चाहे उधर रहिंदे, साडे लिए सारे सांझे है। सो जिहड़े मेरे देश तो आए हैं इंडिया तो, उन्होंने भी स्वागत निघा, ते जिहड़े पाकिस्तान तो आए उन्होंने भी निघा स्वागत, साढ़े सारे वालों म्यूजिक सांझा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, अप्रीशिएट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार ताड़ियां इस कुड़ी दे नाम दे लिए भी। तो बर्मिंघम इंग्लैंड में अपने कॉन्सर्ट में जब उन्होंने एक स्पेशल ब्रांड के जूते किसी को देना चाहे तो इत्तेफाक से एक पाकिस्तानी लड़की का गालबन लॉटरी निकला होगा, वो वहाँ पे आई। वो एक बच्ची है जिस बेचारी को शायद इस पॉलिटिक्स से भी कोई लेना देना नहीं, और दलजीत दोसांझ चाहते तो जूती उनके हवाले करते और मुबारकबाद देते और अपने कंसर्ट को आगे लेकर चलते, मगर उन्हें एक पॉलिटिकल भाषण भी देना था और उन्हें एक दानिश्वर का या एक सूझवान का सबूत भी देना था, और अपनी स्टार पॉपुलैरिटी को यूज़ करते हुए उनके मन में आई कि वो एक बड़ी बात करें। ऐसी बात जो मैं 50 सालों से सुन रहा हूँ। सरहद के पार के अक्सर जर्नलिस्ट, अक्सर राइटर्स यही कहते हैं जी कि साडा जी आपस ਵਿੱਚ बड़ा प्यार है, असल ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਇਹ पॉलिटिशियंस ने पाई ਹੋਈਆਂ ਨੇ। तो क्या ये बात इतनी ही सादा है जो मैं 50 सालों से सुन रहा हूँ और जो मुझे आज फिर दलजीत दोसांझ के भाषण की सूरत में सुनना पड़ी? क्या मिस्टर दोसांझ इस बात को बहुत ही इजी समझते हैं? वो ये समझते हैं कि ये बस कुछ पॉलिटिशियंस का आपस में बैर है और वो अपनी वोट बैंक्स के चक्कर में इस तरह की सरहदें उन्होंने खड़ी की हुई हैं? क्या दलजीत दोसांझ को इतना पता है कि अपना वो स्टारडम इस्तेमाल करते हुए इतनी बड़ी बात
بول رہے ہیں کیا ان کو پتہ ہے کہ یہ سرحدیں کیوں بنی تھیں، یہ برطانیہ نے کیوں بنائی تھیں، اور اس وقت کے پولیٹیشین کا کتنا اس میں مفاد تھا؟ یقینی طور پر اس وقت کے پولیٹیشین کا اس میں مفاد تھا، تو برطانیہ نے یہ سرحدیں اپنے انٹرسٹ کے لیے کریٹ کی تھیں، مگر کیا یہ صرف اور صرف انٹرسٹ ہی تھا؟ کیا اس کے پیچھے ایک بڑا مائنڈ سیٹ نہیں تھا؟ اور وہ بڑا مائنڈ سیٹ تو آف کورس یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں نہیں رہ سکتے، یہ ٹو نیشن تھیوری تھی۔ اس وقت تو ٹو نیشن تھیوری پیش کرتے ہوئے ہندو اور مسلمان کی بات تھی، سکھ کا تو ذکر ہی نہیں تھا، مگر لاکھوں سکھ 1947 کی پارٹیشن کی نتیجہ میں مارے گئے بیچارے، اور ان کا قتل عام ہوا، اور ملینز سکھ جو ہیں وہ دربدر ہوئے، بے گھر ہوئے۔ تو کیا یہ صرف پولیٹیشنز کی ہی تقسیم تھی؟ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا؟ کیا یہ خاص طرح کا مائنڈ سیٹ آج بھی پاکستان میں نہیں چل رہا؟ ابھی مسٹر ذاکر نائک پاکستان پہنچے ہیں تو وہ ٹو نیشن تھیوری کے محبت رکھنے والے لوگوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ خیر اس پہ تو میں الگ سے ایک ولاگ کروں گا، لیکن کیا مسٹر دلجیت دوسانجھ یا ان جیسے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ اتنا ہی معاملات کو سادہ سمجھتے ہیں، یا صرف اور صرف وہ اپنی پاپولیرٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک جعلی سا نیریٹو بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ہم سب جو ہیں وہ اصل میں ایک ہی ہیں؟ اگر یہ آرٹسٹ، سنگرز، میوزیشنز ایک ہی ہیں تو دونوں دیشوں کے سنگرز، آرٹسٹ ایک دوسرے کے خلاف جنگی ترانے کیوں گا رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اپنے اپنے دیشوں کے بھاشن اپنی میوزک میں دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب سٹیج پہ آتے ہیں اور سٹیج پہ چڑھ کے ان کو اپنے جو سپیکٹیٹرز ہیں ہر طرف سے نظر آتے ہیں تو پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ بھئی یہ جو 150 ملین کے قریب پاکستانی پنجابی مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ بھی پیار کی پینگیں چڑھائیں۔ کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، میں اس کو بری بات نہیں کہتا، مگر بھاشن دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے جب کہ ریالٹیز مائنڈ سیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ یہی مائنڈ سیٹ ہے جس کے بارے میں مسٹر دلجیت دوسانجھ کا یہ خیال ہے کہ یہ سرحدیں ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا، پنجابی تو ایک ہیں، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو میں ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں، شاید مسٹر دلجیت دوسانجھ نے دیکھا ہو کہ گرنتھی صاحب، ننکانہ صاحب کے ان کی بیٹی کو نکاح پہ مجبور کیا گیا۔ بعد میں کئی سٹوریز اور بھی آئیں، یہ غالباً 2019 میں واقعہ ہوا، اور اس میں شاید حکومت بھی انوالو نہیں تھی، پاکستان کے پولیٹیشین بھی انوالو نہیں تھے، ایک مائنڈ سیٹ تھا۔ میں اس پہ بات آگے جا کے تھوڑی اور کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو کلپ مسٹر دلجیت دوسانجھ اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ دلجیت کور۔ آپ نام کیا رکھا ہے اسلامی نام؟ عائشہ۔ آپ نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے نا؟ جی کوئی زبردستی تو نہیں؟ نہیں اچھا، نکاح بھی اب اپنی مرضی سے کر رہے ہو نا؟ جی کوئی زبردستی تو نہیں؟ نہیں۔ بیٹا ایج کتنی ہے آپ کی؟ 19 سال۔ اچھا، گھر سے کوئی چیز تو نہیں لے کے آئے، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی چیز، نہیں کوئی قیمتی کاغذات وغیرہ؟ نہیں۔ دونوں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن لا الرحیم۔ الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا لا شریک شریک لہ لہ واشہد واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ عائشہ دختر بھگوان سی، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، روبرو گواہوں کے واسطے حلالیت کے زوجیت کے آپ کا نکاح محمد حسان والذوالفقار علی کے ساتھ 50,000 روپے حق مہر غیر معجل اور 5,000 روپے حق مہر معجل کے عوض نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں۔ تو یہ ایک سکھ لڑکی مس کور جو تھیں، جو بعد میں عائشہ بنی، ان کا نکاح ایک مسٹر احسان سے ہوا۔
تو خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انٹرفیتھ میرجز ہوتی ہیں، اس میں بچوں کے اوپر پریشر بھی ہوتے ہیں. بچے جب فورسفلی کنورٹ کیے جا رہے ہوں یا ایون اپنی مرضی سے وہ کنورٹ ہو رہے ہوں تو ان کے جذباتی مسئلے بھی ہوتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ پہ بات درست ہے، مگر پاکستان میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ہندو بچیوں کے تو ہزاروں کیسز ہیں جو ہر سال سامنے آتے ہیں، اور اسی طرح سکھ بچیوں کے بھی کئی کیسز ہیں سامنے آتے ہیں. اور پاکستان میں یہ کوئی مائنڈ سیٹ نیا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ تو 47 سے چلا آ رہا ہے، اور اس سے بھی پہلے ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر مسلمان فیملیز میں چلا آ رہا ہے کہ بھئی ہماری جو بچوں کی شادیاں ہیں انہی کے ساتھ ہوں گی جو مسلمان کنورٹ ہوں گے، اگر کنورٹ نہیں ہوں گے تو فورسفلی کنورٹ کر دیں گے. تو کیا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی پولیٹیشنز کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں مسٹر دلجیت دوسانجھ سے. یہ اصل میں ایک خاص اسپیشل قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس کی بنا پر یہ سرحدیں بنی تھیں، اور یہ سرحدیں بائی دا وے بنی نہیں تھی. پاکستان نام کا کوئی دیش ہی نہیں ہوتا تھا، یہ تو کاروڈ آؤٹ کیا گیا ہے، بھارت کا ایک ایمپوٹیٹڈ پارٹ ہے. چلیے دنیا میں کئی دیش ایسے بنے، ہم نے یوگوسلاویہ سے کئی دیش نکلتے ہوئے دیکھے، اسی طرح بھارت سے بھی ہم نے کئی دیش نکلتے ہوئے دیکھے، پاکستان دیکھا، پھر ایونچولی پاکستان سے بنگلہ دیش نامی ایک دیش بنا. تو یہ سب کچھ ہوا، یہ تاریخ کے بڑے بڑے فیصلے ہیں مسٹر دوسانجھ، اور اس میں مائنڈ سیٹ پیچھے ہوتا ہے، پولیٹیکل مفادات ہوتے ہیں. اتنا سمپل نہیں جتنا مسٹر دوسانجھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس پولیٹیشنز کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں. آج آپ کے کہنے پہ، آپ کی ایڈوائس پہ پولیٹیشنز دونوں طرف کے کہہ دیں جی ہماری سرحدیں ختم، تو کھیل ختم پیسہ ہضم والا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور اپنی پاپولیرٹی کے لیے آرٹسٹ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آج جو میں خاص اینگل لے رہا ہوں وہ یہ کہ بالخصوص پنجابیوں میں، چاہے وہ پاکستان کی سائڈ کے پنجابی ہوں چاہے وہ بھارت کی سائڈ کے پنجابی ہوں، وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو بھائی چارہ کی خاطر وہ یہ بات بڑے سمپلسٹک طریقے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ساری سرحدیں در حقیقت تو پولیٹیشنز کی ہیں. اے جی جیڑی سیاست کر دینے، راجنیتی کر دینے، اے بس انہاں دا جی کھیڑے، ورنہ تو جی ساڈیاں تو بڑیاں محبتاں نے، بڑے ساڈے پیارے رشتے نے، اور بڑے جناب ساڈے ڈونگے ناطے نے. بھئی تعلقات پرانے ہیں، جینز ایک ہے، ہیریٹیج ایک ہے، مگر یہ تقسیم صرف پولیٹیشنز کی نہیں ہے، یہ دھرموں کی تقسیم ہے. یہ اورنگزیب سے بھی پہلے سے شروع ہوئی تقسیم ہے. انفارچونیٹلی نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ ہے، اور اب یہ اتنی اندر گھس چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیشنز کا معاملہ نہیں ہے کہ پولیٹیشنز اس پہ کہیں کہ جی یہ صرف ہماری ووٹ بینک کی بات ہے. یہ مسٹر دلجیت دوسانجھ یہ بہت گہری ونڈ ہے. آپ جیسے جو شہرت کے بھوکے آرٹسٹ ہیں ان کو نہیں سمجھ آ سکتی. یہ بات میں بڑے یقین سے آپ کو کہتا ہوں، اور میں بھی چاہتا ہوں بطور انسان، میں پنجابی بھی ہوں، کہ اس طرح کی تقسیم جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے، مگر نیچرلی اب بن چکی ہوئی ہے تقسیم. اب کیا مسٹر دلجیت دوسانجھ اس بات کو ڈینائی کریں گے کہ بھارت کے اندر کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں؟ خود پنجاب کے اندر اٹیک ہوئے ہیں. خود پنجاب کا جو خالستان کا مسئلہ ہے وہ کیا آسمان سے آیا تھا؟ تو کیا وہ صرف اور صرف ووٹوں کی ونڈ کا مسئلہ ہے، پولیٹیشنز کی ونڈ کا مسئلہ ہے؟ اب تک بھارتی پنجاب کے ہزاروں پنجابی سکھ نوجوان دونوں دیشوں کی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں، درجنوں سے سینکڑوں شہادت پا چکے ہیں. تو کیا وہ صرف اور صرف ان پولیٹیشنز کی ونڈ کا نتیجہ تھے؟ آف کورس نہیں تھے. اس کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری چلی آ رہی ہے، اورنگزیب سے چلتی ہوئی ہسٹری مسٹر جناح تک. انگریز بیچ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد کشمیر کی انفلٹریشن سے لے کے 65 کی وار، 71 کی وار، کارگل کی وار، کس وار کا ذکر دلجیت دوسانجھ سمجھنا چاہیں گے؟
یہ نہیں سمجھ سکتے. بہرحال میں ایک اور ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جس پیار محبت کے وہ ناطے جوڑ رہے ہیں، وہ کمیونٹی جو سکھ کمیونٹی پاکستان کی پشاور میں رہنے والی بیچاری کمیونٹی، وہ پنجاب کی کمیونٹی بھی نہیں ہے، پشاور کے سکھ، ان کی بچی کو اٹھا کے ابھی کچھ مہینے پہلے لے جایا جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ذرا دلجیت دوسانجھ اور ان جیسے لوگ یہ بھی سن لیں. واحگuru جی کا خالصہ واحگuru جی کی فتح. میں اپنی طرف سے اپنی پیر بابا کی، اپنی بنیر کی، اپنی پوری مالاکنڈی ریجن کی، پوری پاکستان کی پنچایت کی طرف سے اپنے تمام بھائیوں کو جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، جو کہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو اپیل کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آج جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، آج جو ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہماری بچی ہمیں واپس نہیں مل جاتی. ہماری بچی کل سے انتظامیہ نے اغوا کروائی تھی. بنیر کی انتظامیہ اس میں ملوث ہے. بنیر کی انتظامیہ نے اسے اپنی زبردستی ٹارچر کر کے اس سے بنا بیان حلفی لیے، اس کا نکاح نامہ کروایا ہے، اس کو اپنے پاس رکھا ہے، ہمیں ورغلاتے رہے، پورا دن ہمیں ورغلاتے رہے. تھانے میں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کروائی انہوں نے. ہم تھانے پہ گئے ایک طرف، دوسری طرف ہمیں بھیجتے گئے. ہم ڈی پی او کے پاس گئے، ڈی پی او نے بھی ہمیں ورغلایا کہ آج کل ابھی بعد میں، لیکن ہمیں انہوں نے تسلی بخش کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انتظامیہ اس میں ملوث ہے. انتظامیہ کے بلبوتے پر ہماری بچی کو زبردستی ایفیڈیوٹ کروایا گیا ہے، ٹارچر کیا گیا ہے. میں پوری دنیا کی سکھ کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں کہ نکل جائیں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کریں. تو دلجیت دوسانجھ جی، ابھی آپ نے پاکستان کے سکھوں کا جو احتجاج ہے وہ اس کا ایک مظاہرہ دیکھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بچی ہے ہمیں واپس کریں، اور اس بدماشی کو وہ قبول نہیں کریں گے، احتجاج کریں گے. تو یہ کوئی پولیٹیشنز کا کھیل نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. مسٹر دلجیت دوسانجھ اور ان جیسے جو ساتھی ہیں، اگر ہم دیکھیں نوجوت سنگھ سدھو سے لے کے دلجیت دوسانجھ جی اپنی طرف سے پیار کی پینگیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اتنی کھوکھلی آئیڈیالوجی ان کے ذہنوں میں ہے. سمپلی یہ کہنا کہ جی یہ پولیٹیشنز کی ونڈ ہے، یہ کافی نہیں ہے. سدھو تو خود بھی پولیٹیشن تھا، کتنی اس نے اس ونڈ کو ختم کرنے کی اپنی طرف سے کوشش کی، مگر اس کے نتیجہ میں اور ونڈ پیدا ہوئی. اور دلجیت دوسانجھ بھی پالیٹکس میں چلا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. شاید پالیٹکس کے اندر جا کے اس کو پھر سمجھ آئے گی کہ اس کی اس ونڈ میں کتنا رول ہے اور کیا وہ پھر بہتری کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا کہ اگر مسٹر دلجیت دوسانجھ صرف اپنے کانسرٹ تک رہتے، اور ایک بچی جو پاکستانی بیک گراؤنڈ کی ہے، جو اپنے حجاب سے لگتی بھی ہے کہ وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ کی ہے، اس سے اگر وہ نہ بھی پوچھتے، چلے پوچھ بھی لیا تو کوئی حرج والی بات نہیں، مگر یہ بھاشن دینے کی اگر وہ نہ کوشش کرتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا. لیکن اگر وہ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے بیچ ونڈ ختم ہو جائے تو پھر اسی سٹیج پہ آج کل وہ بہت سارے کانسرٹ کر رہے ہیں اکراس دا یورپ، اسی سٹیج پہ وہ کھڑے ہو کے ہر کانسرٹ میں کہیں ایک بات کہ پاکستانیوں کی طرف سے جو ہندوؤں کے ساتھ نفرت کی بیج رکھی گئی تھی 1947 میں، اس وقت وہ سکھ کا شبد یوز نہیں کرتے تھے چونکہ وہ سکھوں کو ہندوؤں کا حصہ ہی سمجھتے تھے. اب اگر آج کے سکھ خود کو ہندوؤں کا حصہ نہیں سمجھتے، الگ سے ہیں، تو بھی یہ بات یاد کر لیں کہ 1947 میں پنجاب کی ونڈ میں سب سے زیادہ خون بھی سکھ بہن بھائیوں کا بہا تھا، اور سب سے زیادہ ڈسپلیس بھی سکھ ہی ہوئے تھے. تو پھر حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کی سرکار
अपनी उस वंड को जो उन्होंने बरतानिया के कहने पे की थी, आज के पॉलिटिशियंस, आज की आर्मी माफ़ी मांगे, हिंदुओं से भी, सिखों से भी और उन मुसलमानों से भी जो वंड के यानी तकसीम के हक में नहीं थे, और उस माफ़ी मांगने के बाद फिर वो सरहदों को ख़त्म करने की ऑफ़र दें। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.